बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब असद मदनी साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके इस 5 योमा वर्कशॉप में हाज़िर हो सकूँ, आपसे मुखातिब हो सकूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपका वर्कशॉप जो है, जो 22 से जारी हैं, आज 23 तारीख़ है और बाकी दिनों में भी होपफुली आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। जिस तरह असद साहब ने ज़िक्र किया, इस सेशन में मेरे साथ डॉक्टर काया who is senior research in PRIO, one of the, in fact, not pioneer, but the first institute in the world started working on peace. तो वो भी यहाँ मौजूद हैं इस सेशन में, वो भी शिरकत कर रही है और वक्फे में अगर आप उनसे मिलना चाहें, कोई गुफ्तगू करना चाहें, सो शी विल बी अवेलेबल टू यू। जो मौजू मुझे दिया गया है वो है पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिसएग्रीमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो हम कह सकते हैं कि सियासी इख्तलाफात और इख्तलाफात के उसूल जमहूरी अक़दार की रोशनी में। मैंने इस बारे में असद मदनी साहब से सवाल किया था कि पार्टिसिपेंट किस लेवल के हैं, तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप में से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक, और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनका पॉलिटिकल साइंस का कोई बैकग्राउंड नॉलेज है? ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं लेवल को इसका मतलब है कि हम इब्तदाई लेवल रखेंगे ताकि चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? ये जो मौजू है कि सियासी इख्तलाफात और इख्तलाफात के उसूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इसके 3 हिस्से हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा है कि वो बाकी 2 हिस्सों पर जब हम बात करें तो उससे वो ख़ुद ब खुद जो है वो एड्रेस हो जाएगा, और वो हिस्सा जो है वो इसके जो इख्तलाफात के उसूल हैं उससे मुताल्लिक़ हैं। गोया कि अगर हम सियासी इख्तलाफात और जमहूरी अक़दार को समझ लें तो इससे हम ख़ुद ब खुद इस काबिल हो जाएंगे कि हम उससे वो उसूल निकाल सकें, कि हम कह सकें कि वो क्या उसूल है जिसकी बुनियाद पर हम इन इख्तलाफात को मैनेज कर सकते हैं। ये जो हम कहते हैं सियासी इख्तलाफात, तो अगर हम इख्तलाफात ना भी कहें, यानी सियासी के साथ अगर हम इख्तलाफात ना भी कहें, हम अगर सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो सियासत के लफ्ज़ के ख़मीर में शामिल है इख्तलाफ, ठीक है? लेकिन मौजू के लिहाज से हम कहेंगे सियासी इख्तलाफात। हम सियासियात के तालिब इल्म कहते हैं कि इख्तलाफात और डिफरेंस जो हैं ये ABC हैं पॉलिटिक्स की, तो इस वजह से इन बिल्ट हैं पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये इस तरह क्यों है, यानी ये इख्तलाफात सियासत के ख़मीर में क्यों शामिल है, क्यों इनबिल्ट है इसमें? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सियासत है क्या चीज़। सियासत के जो रिवायती मानी हैं आप लोगों ने सुने होंगे, वो इल्म है जिसका ताल्लुक़ रियासत और हुकूमत से है। आम तौर पर जब हम बात करते हैं तो यही हमारे सामने आ जाता है, लेकिन आपके सामने ये अर्ज़ कर दूं कि सियासत इससे कहीं वसीतर है।
یہ بہت وسیع اصطلاح ہے، اور ہم سیاسیات کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ہر جگہ پہ شامل ہے. یعنی سیاست خاندان سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک جتنے بھی درمیان میں درجے ہیں، ہر جگہ پہ سیاست شامل ہے. یہاں تک کہ اگر ہم مسجد کو لے لیں تو ہم میں سے میجورٹی اس چیز سے واقف ہیں، مسجد میں بھی سیاست ہوتی ہے. اگر آپ غور سے اس مسجد میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ یہ کہیں گے کہ جی اس میں بھی سیاست ہے. یہ جو وسیع مفہوم ہے سیاست کی، وہ یہ ہے کہ سیاست اصل میں نام ہے دوسروں پر اثر انداز ہونے کا یا دوسروں سے اثر لینے کا. یعنی اٹ از influencing others, it refers to influencing others and getting influence from others. This is politics. تو جب ہم یہ سیاست کو سمجھیں گے ریاست اور حکومت سے بڑھ کر، تو پھر اس میں جو چیز شامل ہو جاتی ہے وہ ہے پاور، قوت. گویا سیاست کے ساتھ، جب بھی سیاست کا نام آئے گا، سیاست کے ساتھ قوت جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اور یہ پاور ہے جس کے متعلق ہم سیاست میں بحث کرتے ہیں. یعنی پاور وہ ہے جو سیاست جو ہے وہ پاور شیئرنگ اور پاور شیپنگ سے متعلق ہے. اب یہ جس کو ہم پاور کہتے ہیں، جو سیاست کا مرکز ہے، یہ ہے کیا چیز؟ قوت جو ہے، پاور، یہ کیا چیز ہے؟ پاور سے مراد وہ صلاحیت ہے جو کسی ایک وجود کو اس قابل بناتی ہے کہ کسی دوسرے وجود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے. یا یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی ایک وجود کو دوسرے وجود کو ایک وجود دوسرے وجود کو جانے سے روک دے. یعنی یا تو اس کو موو کر دیں یا اس کے مومنٹ کو روک دیں. ہم اس کو پاور کہتے ہیں. اب یہ جو صلاحیت ہیں، اس کے مختلف شکلیں ہیں. یہ ایک شکل میں نہیں ہوتی. عام طور پر ہمیں جو چیز نظر آتی ہیں وہ اس کی وہ فیسٹ ہیں جس کو ہم فورس کہتے ہیں. فورس کے ذریعے سے ہم کسی کو موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ پاور کا صرف ایک فیسٹ ہے، ایک شکل ہے. یہ سارا پاور نہیں ہے. اس کی پاور کے 3 شکلیں ہیں. ایک ہے پرسویشن، جس کو ہم تلقین کہیں، دعوت کہیں، دوسروں کو قائل کرنے کی بات کہیں. یہ بھی پاور ہے، لیکن یہ اس کی ایک شکل ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے لالچ، یا آپ اس کو کوئی چیز آفر کر دیں. تو یہ پاور کی دوسری شکل ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ فورس ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں جب آپ استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی اور ٹولز آپ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو فورس کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو پاور کی مختلف شکلیں ہیں. لہٰذا اب ہم جب سیاست کی بات کریں گے تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہو جائیں گی. جو فورس ہیں وہ صرف ایک، لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزیں باقی 2 ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی.
یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ سیاسی اختلافات جو ہیں یہ اصل میں ہیں، یعنی کیا ہے، کیسے جو ہیں یہ وجود میں آتے ہیں۔ جب ہم سیاست کو سمجھیں گے تو یہ باقی چیزیں ہم خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ ایک اور چیز جو ہم سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیاست سے مراد یہ ہے who gets what, when and how، یعنی کسی کو کیا چیز ملتی ہے، کیا چیز وہ حاصل کرتا ہے، کب وہ اس کو حاصل کرتا ہے اور کیسے اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ گویا جب ہم سیاست پر اب تک ہم نے جو بحث کی ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ اختلاف اس کے خمیر میں شامل ہے۔ ڈفرنس از ان بلٹ ان پالیٹکس۔ اب میں ایک اور پہلو سے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو سیاست اور سیاست ہی سے متعلق اس کے ساتھ ہی جو قوت نافذہ ہے اس طرف اشارہ کرے گی، اور وہ اختلافات کی طرف بھی اشارہ کر لیتی ہے۔ دیکھیے، جو انسانی وسائل ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ محدود ہیں ان کی ضروریات اور خواہشات کے مقابلے میں۔ انسان کی ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان خواہشات اور ان ضرورتوں کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کسی ذریعے سے پورا کریں گے، اس کے لیے وسائل چاہیے ہمیں۔ اب وہ انسانی ضروریات اور خواہشات زیادہ ہیں اور جو اویلیبل سورسز ہیں وہ کم ہیں۔ اب اس میں کیسے تطبیق کر دیں، یعنی کس خواہش کو، کس ضرورت کو پورا کر دیں، کس سورس سے، یہ ہے سیاست۔ یہ ہیں سیاسی جو ادارے ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ کن وسائل کو انسان کی کون سی ضرورت یا خواہش کے لیے مشتق کر دیں، اس کو ایلوکیٹ کر دیں۔ یہاں بھی ہمیں ڈیفینیٹلی اختلاف واقع ہوگا، کوئی کہے گا یہ ضروری ہے، کوئی کہے گا وہ ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں انسانوں کے درمیان اختلاف جو ہیں وہ فطری بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو انسان کی تخلیق ہے وہ ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کے اعتقادات، ان سب چیزوں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں کیسے ہم آہنگی پیدا کی جا سکیں، اس کے لیے بھی ہمیں سیاست اور قوت نافذہ، اتھارٹی، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات، جو انسانی معاشرہ ہے، انسانوں کا وجود ہے، اس میں ان کی تقسیم ہوئی ہے انسانوں کی مذہب کی بنیاد پر بھی، زبانوں کی بنیاد پر بھی، کلچر کی بنیاد پر بھی، رنگ کی بنیاد پر بھی، نسل اور جنس کی بنیاد پر بھی، اور اپنے جو ان کی کلاس ہے اس کی بنیاد پر بھی ان کی تقسیم موجود ہے۔ اب اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیسے ایک گروپ کو اپنے خیالات اور تصورات دوسروں پر نافذ کرنے سے روک سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کوئی میکینزم چاہیے ہمیں، تاکہ ایک گروہ وہ اس کی بنیادیں جو بھی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو بھی بنیاد ہیں، وہ اپنی بات دوسروں پر نافذ نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی میکینزم کی ضرورت ہوگی اور اس میں بھی اختلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، دنیا ہے، اس میں مختلف قومیں ہیں، ان قوموں کے درمیان بھی
ہمیں معلوم ہے کہ ہر قوم میں غلبے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہے گا کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کرے، یا اس غلبے کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں جنگ کا راستہ اختیار کیا جاتا تھا، اب دوسرے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے تاکہ دنیا میں بھی امن ہو؟ اس میں بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی طریقے کا کہ ہم ان اختلافات کو بھی کوئی کسی طور پر ہم اس کو ایڈریس کر سکیں۔ گویا اس گفتگو کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ انسانی زندگی کا جزء لا ینفک ہے، یعنی اس کے بغیر اگر وہ انسانی سماج ہے، انسان جہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پر لازماً جو ہیں وہ اختلافات ہوں گے۔ اس لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ارسطاٹل نے کہا تھا کہ جو انسان ہے وہ تنہا رہتا ہے، الگ رہتا ہے، یا وہ کوشش کرتا ہے وہ کہ جی وہ تنہا رہے، تو وہ یا تو بیسٹ ہوگا، کوئی درندہ ہوگا، یا پھر خدا ہوگا۔ اگر انسان ہے تو وہ لوگوں میں رہے گا، اور جب لوگوں میں رہے گا تو پھر لازماً اس میں اور دوسرے انسانوں میں اختلاف واقع ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے کہ اختلاف جو ہے وہ ان بلٹ ہے، اس تک تو ہم پہنچ گئے۔ اب اس اختلافات کو کیسے ہم مخاطب کریں؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ اختلافات ہیں، ٹھیک۔ اب ان اختلافات کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس جو سیاسیات کا علم ہے، ارسطاٹل کے نزدیک 3 طریقے ہیں: ڈیوائن یا اور ایرسٹوکریسی، اور یا ماسس کے لیول پر۔ گویا یا تو الہام کے ذریعے سے اور خدا کے ذریعے سے ان اختلافات کو ہم ایڈریس کر سکیں گے، یا دوسری بات یہ کہ معاشرے میں کچھ مخصوص لوگوں کو ہم یہ اختیار دے دیں کہ وہ جیسے چاہیں تو ہمارے ان اختلافات کو ایڈریس کر سکیں، اس کو حل کر لیں۔ اور تیسری بات یہ کہ عوام جو ہیں ان کے سامنے بات رکھی جائے اور وہ اس کو دیکھیں کہ کوئی حل نکالے اس میں، ٹھیک۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اگر ہم ارسطو کے ان 3 طریقوں کی بجائے آج کے زمانے میں اس کو اس میں کچھ تبدیلی کر دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی اختلافات کو دیکھنے کے 2 ہی نہج ہیں، یا تو یہ کہ خدا اس کا فیصلہ کر دیں یا انسان فیصلہ کر دیں، ٹھیک۔ اب ہمارے سامنے مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ گویا اب خدا کا جو نبوت کا سلسلہ ہے، خدا کے براہ راست احکامات کا کسی چیز کے بارے میں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو پہلا راستہ تو ختم ہو گیا۔ اب دوسرا ہی راستہ رہتا ہے، وہ ہے انسان، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اختلافات کو خود ایڈریس کرے، اور اس کو اس بارے میں بھی اب دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے کچھ مخصوص لوگوں کے ہم کو یہ اختیار دے دیں، وہ کوئی بھی کلاس ہو، وہ اس کی معاشی حالت کی بنیاد پر ہو، اس کو مذہبی علم کی بنیاد پر ہو، یا کسی اور ذریعے کی بنیاد پر ہم اس کو کہہ لیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ یہی لوگ اختلاف کو ایڈریس کر سکیں گے اور ہم سب اس کی مانیں گے۔ یہ جو بات ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں پرٹیکولرلی ابھی جو اس سے پہلے والے سیشن میں آپ لوگوں نے جو سوالات کیے اس سے بھی یہ لگتا یہی ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جی کچھ لوگ ہیں، وہ خواہ علماء کی صورت میں ہو، وہ خواہ ملٹری جرنیلوں کی صورت میں ہو، یا وہ کسی مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، لیکن مخصوص گروہ ہے ان کو اختیار ہو۔ اب یہ چیز بھی ایک مغالطے سے مبرہ نہیں ہے، وہ یہ ہے
کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں اور ان کو یہ اختیار دے دیتے ہیں تو یہ اس اعتقاد کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ معصوم عن الخطا ہے. ٹھیک، یعنی اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ملٹری جنرل، تو یہ یقین، یہ اعتقاد رکھیں کہ جی یہ خطا نہیں کر سکتے. علماء یہ اعتقاد رکھیں کہ یہ خطا نہیں کر سکتے. دانشور، فلاسفر یہ یقین رکھے کہ یہ خطا نہیں کر سکتے. اگین ہمارے بلیف کے مطابق معصوم عن الخطا صرف پیغمبروں کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا صرف آخری حصہ رہتا ہے اور وہ ہے انسان. عوام فیصلہ کرے کہ جی اختلافات میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے. اور اس سلسلے میں بھی میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک مذہبی اسکالر کا. تو وہ یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر دو بندوں کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں تو دو دماغ ہو گئے، تو وہ ایک سے بہتر ہے. اگر 3 سے کرتے ہیں تو وہ 2 سے بہتر ہے. اگر وہ 4 سے کرتے ہیں تو 3 سے بہتر ہے. 10 سے کرتے ہیں تو 9 سے بہتر ہے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ یعنی انسانی ذہن ہے، اس پر بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، پھر کسی فیصلے تک پہنچیں گے. تو یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جب انسانوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن اس میں صحت کا امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ. اچھا، اب یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اختلافات جو ہیں یہ انسانوں ہی کے ذریعے سے طے کیے جائیں، اور اس کو ہم اپنے زمانے میں جمہوریت کہتے ہیں. ٹھیک، یعنی جہاں اختلاف ہو اس اختلاف کا حل جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر طے کیا جائے. ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، جمہوریت حق اور باطل اس کے معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ حق اور نیکی اور یہ جو چیزیں ہیں وہ تو اٹل ہیں، اس کے بارے میں ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے جمہوریت صرف وہاں پر ہوگی جہاں پر اختلاف ہوگا، اور اختلاف میں نے ابھی جو بتا دیا آپ کو وہ سیاست میں ہے. تو سیاست میں پھر آپ اختلاف کو جب ایڈریس کر سکیں گے، کرنا چاہیں تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ جمہوریت ہے. ٹھیک، اب یہ جو جمہوریت ہیں اس وقت دنیا میں اس کا چلن ہے، اس کی پس منظر ہے جمہوریت. ہم سیاسیات میں اس کو پڑھتے ہیں کہ یونان سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد پھر یہ چلتے چلتے مغربی علوم میں تو اس کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن ہمارے علوم میں یہ موجود ہے کہ خلفائے راشدین کا جو وقت ہیں وہاں پہ بھی ہمیں جمہور کی بات آتی ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جب صحابہ کرام کے درمیان جو مشہور واقعہ ہے آپ سب کے علم میں ہوگا، تو وہاں بھی جو اختلاف پیدا ہوا وہ بھی سیاست کی بنیاد پر ہوا، اور پھر اس کو طے کیا گیا جو بھی اس زمانے کی جو طریقہ تھا. جدید دور میں جو جمہوریت ہیں ہم اس کی ابتدا برطانیہ سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پچھلے 2-3 صدیوں میں اس کی شکلیں جو ہیں وہ اور بھی جدید انداز میں اور اسٹیبلش انداز میں ہمارے سامنے آئی. تو یہ جو اس وقت جمہوریت ہیں یہ ان ارتقائی مراحل کا نتیجہ ہے جو پچھلے کئی صدیوں سے جاری ہے. گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت ہیں اس جمہوریت اور جمہوری جو شکل اس وقت موجود ہیں اس کے پس منظر میں انسان کی یہ تجربات موجود ہیں جس میں مسلمانوں کا تجربہ بھی شامل ہے. اب یہ جو جمہوریت ہیں اس میں اس کی کیا شکل ہونی چاہیے؟ اس میں انسانوں کے درمیان پھر اختلاف ممکن ہے اور اختلاف
موجود بھی ہیں. اسی وجہ سے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی آئیڈیل ڈیموکریسی، پھر کہیں کسی جگہ پر جو پریکٹسنگ ہیں، پھر جو پریکٹسنگ ہیں اس میں بھی بعض اوقات، جیسے آج کل کے زمانے میں پاکستان کے حوالے سے آپ لوگوں نے ہائبرڈ کا نام سنا ہوگا. تو ہائبرڈ ڈیموکریسی یا سوڈو ڈیموکریسی، یہ مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے ہاں جمہوریت کے حوالے سے جو ہیں موجود ہیں. اور اس نتیجے تک آج ہم پہنچے ہیں کہ جمہوریت کو ہم نے ایک عقیدے کے طور پر اپنا لیا ہے، یا یہاں تک کہ اگر کوئی جمہوریت کے خلاف اقدام کرتا ہے تو وہ بھی جمہوریت کے نام پر کرتا ہے. یعنی مثال، اب ہم پاکستان کی مثال دے رہے ہیں. پاکستان کے جو جرنیل ہیں، ایوب خان سے لے کر مشرف تک، ان کے سارے جو سپیچز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں آنے کے بعد، اس سب کو آپ جب دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں خالص جمہوریت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ہم مارشل لا نافذ کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اصلی جمہوریت لے کے آئیں، خالص جمہوریت لے کے آئیں، وغیرہ وغیرہ. گویا اب آمریت جو ہیں وہ بھی سہارا لیتی ہیں جمہوریت کی. اب یہ جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ جو جمہوریت ہیں، اس کی جو شکلیں ہیں نظام حکومت میں، وہ مختلف ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، کہ یونٹی فارم آف گورنمنٹ جیسے افغانستان میں ہے، اسی طریقے سے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہمارے پاکستان میں ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جیسے افغانستان میں ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارے پاکستان میں ہے. یہ ساری مختلف شکلیں ہیں، لیکن یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ اسی لیے وجود میں آئی ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ایڈریس کیا جائے، وہ پارلیمنٹ ہیں، وہ ایگزیکٹو ہیں، یا میڈیا ہے، یا اس کے علاوہ اور جو بھی ہیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو پرائمری چیز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں، کیسے ہم ان اختلافات کو ایڈریس کر سکیں. اب جو آخری حصہ ہے وہ جمہوری اقدار کا، اور اس کے بعد پھر ہم سیشن کو اوپن کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہم سوالات کی شکل میں اور اس پر ڈسکشن کی صورت میں کچھ چیزیں واضح ہو جائیں. جو جمہوری اقدار ہیں، اقدار آپ کے علم میں ہیں کہ یعنی وہ چیزیں جس میں ہم اپنی زندگی میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، ہم اس کو اقدار قرار دے دیتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ یہ جمہوری اقدار ہے کیا چیز، اور یہ آئے کہاں سے؟ ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کا جو منبع ہے وہ الہام ہے، وحی ہے، اور دوسری بات وہ تاریخ سے سبق ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو جمہوری اقدار کی بنیادیں. الہام کی شکل، ان کی دو شکلیں ہیں الہام کی. ایک وہ جو پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل کی، ایک وہ الہام ہے. ایک وہ الہام ہے جو مجھ پر اور آپ پر ہوتا ہے یا ہو چکا ہے، جو قرآن کی اس آیت کے ضمن میں آپ کے علم میں ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب اسی طریقے سے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. تو یہ جو جمہوری اقدار اس وقت وجود میں ہے، تو اس کی بنیادیں الہام ہیں. الہام کی پھر دو شکلیں ہیں. ایک وہ جو پیغمبروں کی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہیں قرآن کی شکل میں، اور دوسری صورت جو ہیں وہ ہیں جو اس وحی سے بھی پہلے موجود ہیں، جو انسان کی سرشت میں وہ چیز ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. اس میں شاید ہمیں کسی ایکسٹرنل ذریعے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور اس بیرونی
ضرورت اس وقت پیش آ جاتی ہیں جب خود اس کی سرشت میں بعض چیزیں واقع ہو جاتی ہیں جو انسان کی کمزوریاں ہیں. تو وہ کمزوریاں جب غالب آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پھر کوئی ذریعہ اس طرح ہے کہ وہ اس کو وارن کر سکے کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں آپ ان کمزوریوں یہ کمزوریاں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور پھر کیسے آپ ان کمزوریوں کو دور کر سکے. تو وہاں پھر ہمیں وحی کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے سامنے جو ہیں وہ قرآن مجید کی شکل میں فائنل ٹیسٹمنٹ کی شکل میں وہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ جو انسانی تاریخ ہیں پرٹیکولرلی یورپ کا جو یورپین جو ہسٹری ہیں اس میں اور اس میں جو 30 ایئرس آف وارز ہیں یورپ میں جو لڑی گئی ہیں اس نے بہت کچھ سکھایا یورپ کو اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے بہت دور بھاگتے ہیں ان چیزوں سے جو وار کی شکل میں ہو. آپ کو معلوم ہے کہ ان جنگوں میں جو مذہبی بنیادوں پر لڑی گئی اور یہاں تک کہ گاؤں کو زندہ جلایا جاتا تھا. یعنی وہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کو اور اس سے بھی پہلے آپ جائیں تو پھر کلیسا اور سائنس کے درمیان جو ایک پورا جو چپقلش جاری رہا وہ اور اس کے بعد پھر ان چیزوں سے پھر انسانی جو تجربات ہیں جو تاریخ ہیں اس نے جو سبق سیکھا وہ ہمارے ہاں اس وقت جمہوریت کی شکل میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ یورپ جس نے خود اس سے تو بہت سبق حاصل کیا اور بہت کچھ سیکھا لیکن اس یورپ 18ویں اور 19ویں صدی میں اور 18ویں اور 19ویں صدی میں جب وہ یورپ سے نکل کے بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں پھر نوبادیاتی قوتوں کی شکل میں جب وہ چلے گئے تو ان کے ساتھ پھر مقامی لوگوں کا جو تجربہ رہا اس میں جہاں ایک طرف اچھی چیزیں ہیں وہاں یہ جو یاداشت ہیں ان قوموں کا یورپین اقوام کے ساتھ وہ پھر کچھ اچھا نہیں رہا اور اسی طریقے سے یورپ نے پھر ان لوگوں کو جیسے دیکھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے شکوک اور شبہات جو ہیں وہ پیدا ہوئی اور جو اس وقت بھی ہمارے ہاں مغربی فکر میں بھی موجود ہیں اور مغربی عمل میں بھی موجود ہیں خصوصاً ان اقوام کی طرف اور اسی طریقے سے ہمارے علاقوں کی ان کی طرف جو رویہ ہے وہ بھی انہی شکوک و شبہات پر مبنی ہے جو ہمارے تاریخ میں رہا ہے ان کے ساتھ. آخری بات اور پھر اس پر میں صرف اب اس میں اشارہ کروں گا باقی آپ اگر سوالات کریں تو اس پر پھر بات کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں یہ جو جمہوری اقدار ہیں یعنی یہ کیا ہے جمہوری اقدار کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ آخر ہے کیا چیز. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آزادی ہے. اب یہ آزادی کے کنسپٹ کو بھی آپ یہ دیکھیں تو آزادی آپ دونوں جگہوں سے وحی سے بھی اور انسانی تجربات سے بھی ہمارے سامنے آیا ہے. اس پر آپ ینگ ہیں آپ اس پر کام کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ اس کو وحی سے لے کے آتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہے. اب اس آزادی کی مختلف شکلیں ہیں وہ آپ روز آپ اس کو دیکھتے ہیں. انسان کو انسان سے آزادی انسان کو تعصبات سے آزادی انسان کو پھر آپ اور آگے جا کے آپ کہہ سکتے ہیں جذبات سے آزادی وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے دوسری بات جو ہے وہ ایکولیٹی ہے مساوات ہے. انسانوں کے درمیان جو ہے کسی بنیاد پر بھی کوئی تفوق نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں وحی میں بھی موجود ہے اور ہمارے ہاں انسانی تجربات میں بھی یہ چیز موجود ہے. اسی طریقے سے انصاف یہ بھی ایک بہت بڑی قدر ہے جمہوریت کا اور ظاہر ہے کہ جو انسانی سماج ہیں اس کی جو بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر وہ کڑی ہیں اس میں سے اس کا ایک جو پلر ہے وہ انصاف ہے. اسی طریقے سے آدمی اور احترام آدمیت یعنی انسان کا جو مقام ہے اس کو جو شرف ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت بڑا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو اسی طریقے سے پرامن بقائے باہمی یعنی
ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزارنا اور برداشت کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. جو اختلافات کا ہم نے ذکر کیا اس کے باوجود ہم کیسے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو. اسی طریقے سے جو ساتواں نقطہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ سازی ہے اس فیصلہ سازی کا اس کی جو بنیاد ہیں وہ شراکت پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی جب بھی ہم فیصلہ کریں تو وہ آپس میں کنسلٹیشن کی بنیاد پر ہوں, ایک دوسرے سے مشورے کی بنیاد پر ہوں. اور آٹھویں بات یہ کہ جب یہ فیصلہ ہو تو اس فیصلے کی بنیاد اکثریت ہو. جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کر دیا کہ 8 لوگوں کا ذہن جو ہے وہ 6 سے بہتر ہے, 10 کا 8 سے بہتر ہے الا حاصل قیاس. اور 9ویں بات کہ وہ ترقی ہوں, یعنی وہ ڈیولپمنٹ جو انسانی زندگی کو آسان بنا سکے. اور ایک اور چیز جو اہم قدر ہے ہمارے جمہوریت کا وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت اس پر یقین رکھتی ہیں کہ اس جمہوریت میں خود ایک میکینزم موجود ہیں اپنے اصلاح کا. یعنی اس میں غلطیاں ہوں گی, غلطیاں کرتے ہیں, لیکن یہ اگر مسلسل ہو تو خود اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اس میں وہ غلطی اس کو دور کر دیں. اور یہ بھی اس بیلیف کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ انسان بنیادی طور پر اچھا ہے, غلطی کر سکتا ہے, لیکن وہ غلطی اگر ان کو واضح کی جائے تو اس غلطی سے وہ پیچھے ہٹ بھی سکتا ہے. یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو اور بھی بہت ساری یعنی اس کی جو تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ وہ 10 اقدار ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, جو سیاسی اختلافات ہیں, وہ اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. اور خود اسی سے وہ اصول ہمارے سامنے آ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو اختلاف تو ہم پھر کیسے اس کو ایڈریس کر سکیں اور کیسے اس کو دیکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اس کا اختتام کرتا ہوں. اس میں سے جو چیزیں اچھی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دیں.